अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल जो है वो कल अपने अंजाम को पहुंची। देखने की बात यह है कि इसमें बहुत से मराहिल ऐसे आए कि जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने लिए एक ऐसा रास्ता बना सकती थी कि जिसके नतीजे में उनका एहतजाज जो है वो भी रजिस्टर हो जाता और जो सूरत हाल दरपेश हुई उससे भी बचा जा सकता था। ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें ये बात की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मिलकर एक जगह का तयन करें और फिर वहाँ पर जो है ये एहतजाज जो है उसको रजिस्टर किया जाए, क्योंकि एहतजाज ज़ाहिर है कि हर सियासी पार्टी का हक है। लेकिन देखने की बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद अभी तक इस जोम से नहीं निकले हैं कि बानी पीटीआई की एक कॉल पर पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों पर आन खड़ा होगा। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर और भी सियासी फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर और भी नॉन सियासी फैक्टर्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मुनक़सिम है। लिहाजा सियासी वर्कर जो होता है वो बुनियादी तौर पर अपनी पार्टी और अपनी क़यादत से एक जज्बाती लगाव रखता है, और जिस तरीके से उसके जज्बात को जो है उभारा गया और अल जहाद के नारे लगाए गए, इनकलाब की बातें की गईं, बुशरा बीबी पहुंची, उन्होंने उसको टेक ओवर किया, और फिर जिस तरीके से आखिरी लम्हात तक हुकूमत ये कोशिश करती रही कि वो इस्लामाबाद के बाहर किसी जगह पर अपने एहतजाज के लिए बैठ जाएं, और उसके लिए बानी पीटीआई जो है वो रजामंद भी हो गए संगजानी के लिए, लेकिन बुशरा बीबी ने उसको वीटो किया। और फिर उसके बाद रियासत जो है वो एक हद तक उन्होंने उस सारी सूरत हाल को बर्दाश्त किया, और उसके बाद जब रियासत का रद्द अमल सामने आया तो जो मुड़कर देखा तो इस दफ़ा निश्तर पाक खाली नहीं था, इस वक्त इस दफ़ा क़यादत नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक क़यादत के बहरान से दो चार है, और जो भी बानी पीटीआई से मिलकर निकलता है वो लीडर बन जाता है और फिर पार्टी को अपनी तरफ पर चलाने की कोशिश करता है। इस हतमी कॉल में जो चीज़ देखने में आई वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम सियासी क़यादत जो थी वो गायब थी, बल्कि यूँ कहिए कि तमाम की तमाम मरकज़ी क़यादत जो है वो गायब थी। महज अली अमीन गंडापुर पर सब कुछ छोड़ दिया गया, या फिर बुशरा बीबी जो हैं वो उनके साथ मौजूद थी। कारकुन जो हैं वो ज़ाहिर है कि मैंने जैसे कहा कि मुखलिस होते हैं और वो उनका लगाव होता है अपने लीडर के साथ, वो अपनी जगह पर मौजूद थे। अब जो कुछ होना था वो हो चुका है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक मौका मुकालमे को भी देने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट इसके लिए बेहतरीन जगह है, सियासी तौर पर वो बड़ी मौसर क़ुव्वत में वहाँ पर मौजूद हैं। अगर वो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं, अगर वो कमेटियों के सरबराह बन सकते हैं, पार्लियामेंट जो वजूद में आई है उसके नतीजे में जो कुछ अपोजिशन के लिए होता है वो तमाम आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, तो क्या वो एक संजीदा मुकालमे की तरफ नहीं जा सकते, एक सियासी रवैया नहीं अपना सकते। इंतखाबी नताइज पर कभी भी कोई मुतमिन नहीं हुआ, लेकिन आपको सूरत हाल को जो है वो लेकर चलना होता है। आप एक ऐसा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं जिसके नतीजे में हुकूमत के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर दी जाएं कि फिर उनके आपके मुतालबात और उनकी जो मुज़ाहमत है उसके दरमियान एक ऐसा रास्ता निकल आए जो काबिल कबूल हो। अमूमी तौर पर सियासी लीडर जो हैं इस तरफ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने मुखालिफ को ही तस्लीम नहीं करेंगे और आप इस चीज़ पर रहेंगे कि हम ही सब कुछ हैं और हम ही जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक है, तो सिस्टम के अंदर से रास्ता निकलता है, सिस्टम के साथ टकराने से बात नहीं बनती है। और इनकलाब की तारीख़ अगर उठा के देखें तो वो उस वक़्त आते हैं जब या तो पेट पे लात पड़ी हो या फिर मजहबी नज़रिया हो। बुनियादी चीज़ ये है
کہ تحریک جو ہیں ان کو اور ورکرز کو آگے اس طریقے سے لے جانا اور پھر اس طریقے سے واپس آنا. آج بھی علی امین گنڈاپور جب مانسہرہ میں نمودار ہوئے تو وہ فرما رہے تھے کہ دھرنا جاری ہے اور ضروری نہیں ہے کہ دھرنے کے اندر لوگ بھی موجود ہوں. دھرنے کی یہ توجیہ جو ہے وہ علی امین گنڈاپوری پیش کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بول رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غیر سنجیدہ حکومتیں ہیں. خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ایک بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کے اور کے پی کے وسائل جو ہیں وہ اب کیا جائے کہ ہم غلامی کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی کی شخصی غلامی کے اندر اس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ بات چیت کی طرف آیا جائے، ایک توازن جو ہے وہ قائم کیا جائے، کیونکہ ہم نے تنقید سے تناؤ تک، تناؤ سے لڑائی تک اور لڑائی سے نفرت تک ہم نے سیاست کو تقسیم کر دیا ہے. اور آج ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس آگ پر جلتی کا کام کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اس طرح شعلے بھڑکا دیے گئے ہیں کہ دکھائی ایسے دیتا ہے کہ متحارب جو ہیں وہ شاید اب ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا تو درکنار ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور یہ ایک المیہ ہے، ایک افسوسناک صورتحال ہے. سیاسی مکالمہ ہونا چاہیے، توازن آنا چاہیے، ٹھہراؤ آنا چاہیے، تحمل آنا چاہیے تاکہ پاکستان بھی آگے بڑھ سکے، پاکستان کی سیاست بھی آگے بڑھ سکے اور اس کے اندر جو بھی سیاسی کردار ہیں وہ اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کر سکیں. یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات. آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر اسلام راجہ صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نواز کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نثار کھوڑو صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد اویس صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. احمد اویس صاحب، آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ورکر بھی اپنی لیڈرشپ سے مایوس دکھائی دیتا ہے، آپ کی پارٹی بھی تتر بتر ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں آپ کی مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا کوئی بھی نظر نہیں آیا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ نہیں ہے. دیکھیے لیڈر تو نظر آئے، ایسی بات نہیں ہے. کہاں نظر آئے؟ ہم یہیں پر تھے، ہم ڈھونڈتے رہے کہ کدھر ہیں. دیکھیے وہ وہاں پہ عمر ایوب صاحب ساتھ تھے، باقی دوسری ڈاؤن دی لائن بھی بہت سارے لیڈر آپ کو نظر آتے ہیں اگر آپ ان کو سر. آپ کی سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ یقیناً ورکرز کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوتے ہیں وہ تو تھے، لیکن کہاں تھے آپ کے وہ شبلی فراز، کہاں تھے آپ کی باقی قیادت؟ وہ بعض ایسی جگہوں سے انہوں نے آنا تھا، وہ راستے کی رکاوٹ کی وجہ سے پہنچے نہیں. لیکن بہرحال سوال یہ ہے لیڈرشپ جو ہے وہ کتنے آئے یا کتنے نہیں. کوشچن جو کور کوشچن جو ہے اور جو کہ تکلیف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک نارمز جو ہے وہ یکسر ختم ہو گئی. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ نظام کی بات کرتے ہیں. تو نظام تو پاکستان کا آئین کے تحت ایک ہی نظام ہے جو یہاں پہ چلنا تھا، اور جب آئین کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، اس کا حلیہ بگاڑ دیا، اس کا سٹرکچر بدل دیا اور غیر آئینی طریقے سے بدل دیا، تو آئین تو باقی نہ رہا. اب رہ گیا باقی اس کے. جب وہ نہ رہا تو جو سپریمیسی آف جوڈیشری تھی، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی، اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا. جس وقت آپ نے اس کو حکومت کے کنٹرول میں دے دیا، سپریم کورٹ کو. بات رہ گئی اب باقی کہ اب فسطائیت کا ایک نظام باقی ہے، وہ چل رہا ہے اور وہ اس میں احمد اویس صاحب، جب ججز آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا پتہ پرابلم کیا ہے کہ جو جوڈیشری ہمارے ساتھ ہے وہ غیر جانبدار ہے، اور جو جوڈیشری جو ہے وہ اگر درمیان میں بھی چلنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جو ہے وہ نہیں ہے. آپ ثاقب نثار سے لے کر آپ کھوسا اور آگے تک سب سے خوش تھے
لیکن اب آپ کو چونکہ شاید آپ کے حق میں اس طریقے سے معاملہ نہیں ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری بھی فارغ ہو گئی. میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو اب آئین کے اس امینڈمنٹ کے تحت جو جوڈیشری کی شکل ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کون آیا کون نہیں آیا، یہ بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس نئے نظام میں جو انہوں نے اب بنایا، وہ جوڈیشری کو انہوں نے دے دیا حکومت کے کنٹرول میں، تو حکومت کے خلاف کیسا کوئی فیصلہ آئے گا؟ نہیں، پاسبل نہیں. لیکن احمد اویس صاحب دیکھیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو طریقہ یہ تھا جو کیا گیا، کیونکہ جب دیکھنا تک وہ اور رکاوٹیں سوال تھیں یہ یا ہے آپ کو نہیں کہ روکا گیا، آپ نے تو مفتوحہ علاقہ سمجھ لینا کہ ہم فتح کرنے آ رہے ہیں. تو سیاست میں تو یہ یہ کس نے نہیں فتح ہوتا. کیا؟ وہ علاقہ دیکھیں، بات سنیں. یہ جو وہاں پہ رینجرز کے ساتھ مل کے اور پولیس کے ساتھ مل کے اینیمی ٹیریٹری کے اوپر، جیسے اوپر ہیلی کاپٹر پھر رہا ہے، وہ بھی نالیاں بندوقی باہر نکال کے، اور بلڈنگز کے اوپر بھی سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں رائفلیں پکڑ کے. تو علاقہ کون سا ہے اور لوگ کون ہیں؟ نہتے لوگ جو صرف پروٹیسٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، اپنا حق مانگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں ذرا اس کا دفعہ جواب یہ لیتا ہوں، ثبوت کیونکہ کیا جا رہا یہ دیکھیں، میں اس کا جواب دیکھیے لیتا ہوں. نا، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، اس کو ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. نثار کھوڑر صاحب، آپ چونکہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، ایک طویل عرصے سے آپ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ کیا اب مہاجرائی جتنی بڑھ گئی ہے اس میں آپ کو مکالمہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور اس میں سے کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، خان صاحب کی اسٹریٹجی پہ بات کریں. پیچھے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اس پر ان کے خیالات کا ہمیں پتہ ہے کہ کیا خیال رکھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت خان صاحب آئسولیشن میں ہیں. ان کے ساتھ کوئی اور سیاسی جماعت ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت کسی کے ساتھ اگر رابطہ تھا بھی تو یہ ان کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے آپ چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی اسلام آباد پہ حملہ، کبھی کس پہ کبھی کس پہ. ویسے تو بڑی طنز کرتے ہیں کہ نواز شریف کے زمانے میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، لیکن اب جب یہ خود اسلام آباد پہ حملہ کر رہے ہیں تو اس پہ ان کو اچھا لگتا ہے. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، دو دفعہ نہیں ہوا، کئی بار ہوا ایسی حرکت. ان کے جو لیڈر صاحبان ہیں انہوں نے فی الفور کہہ دیا، کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے حکم پر کر رہے ہیں. اس کی جو لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کی ہیرارکی ہے، چیئرمین ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. ایک چیف منسٹر علی احمد گنڈاپور کا نام ضرور ہے، اور بیگم بشرا اپنے شوہر کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہیں. بیگم بشرا کو ہو سکتا ہے اپنے شوہر کو باہر نکالنے کا شوق ہو، لیکن ان کو پارٹی میں عہدہ نہیں ہے. لوگ تنقید کرتے ہیں کیا نواز شریف کی کلثوم نواز کو کوئی عہدہ تھا؟ تو میں کہتا ہوں ہاں، اس کو تھا. مریم نواز کو بھی عہدہ تھا، پارٹی کا آرگنائزر تھی. ہماری پیپلز پارٹی کی بات کریں تو سب ہم آرگنائزڈ ہیں، ہماری لیڈرشپ ہوتی ہے، چیئرمین ہوتا ہے، کو چیئرمین ہوتا ہے، یہ سارے ہوتے ہیں. لیکن یہاں صورتحال کچھ دوسری نظر میں آئی. دیکھیں بات سنیں، یہ احتجاج کیوں کیا گیا تھا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ اتنے سارے اکٹھے ہوئے اور ہم احتجاج کرنے کے لیے ڈی چوک جانا چاہتے تھے. اب ڈی چوک بھی پاکستان میں اسلام آباد میں ایک جگہ ہے. یہ اور بات ہے، اس کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ ایسے ہی جیسے کسی پریس کلب کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ. دکھاتے دنیا کو ہو، دکھاتے پریس کو ہو کہ ہم اتنے سارے لوگ آئے. اب ہمیں پتہ چلا کہ جی عمران خان صاحب کسی اور جگہ پر دھرنا دینے کو راضی ہوئے تھے، لیکن بیگم بشرا نے کہا کہ نہیں، ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے. اب ڈی چوک پہ وہاں حکومت بھی ہے. اگر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ڈی چوک پہ نہیں آنا، اور کورٹوں نے بھی ایسا کچھ اعلان کیا تھا کہ جی کسی اور جگہ مختص کی جائے جہاں یہ دھرنا دے سکیں، کیونکہ بنیادی حق اپنی جگہ پہ ہوگا.
کہ جی دھرنا دیا جا سکتا ہے, احتجاج کیا جا سکتا ہے, سیاست اور سیاسی پارٹیوں کو کارکردگی دکھانے کے لیے اجازت ہے, لیکن حملہ آور ہونا کچھ اور چیز ہوتی ہے. اب اگر کسی اور جگہ بیٹھ جاتے 3 دن 4 دن ہفتہ بھر, کیا اس کی اہمیت نہ ہوتی, دنیا نہ دیکھتی؟ یہاں 5 دن بیٹھ سکتے تھے, ہفتہ بیٹھ سکتے تھے, 100 دن بھی بیٹھ سکتے تھے. ایک طرف سے انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کے سوا کسی اور سے بات نہیں کروں گا, پھر پتہ یہ چلا کہ جی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. تو احتجاج کے بعد میں اگر احتجاج کی بات تھی تو پھر مذاکرات کس چیز کے میں اور کیوں مذاکرات؟ جی میں نثار کھوڑا صاحب آتا ہوں. اس میں قمر اسلام راجہ صاحب یہ فرمائے گا کہ جو احمد اویس صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب ہمارا احتجاج جو ہے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کیا گیا ہے, سنائپرز تھے, تشدد اور فسطائیت کے مظاہرے کی یہ بات کرتے ہیں, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس نہج پہ کیوں پہنچی؟ دیکھیں, ہر ممکن راستہ دیا گیا, ہر ممکن, ایوری پاسبل ویز اینڈ مینز ور اڈاپٹیڈ. جب وہ چلے تو وہاں سے لے کر, دیکھیں یہ بنیادی حق ہے احتجاج, حملہ آور ہونا بنیادی حق نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ڈیٹ کون سی, تاریخوں کا انتخاب کب کیا جاتا ہے, جب کوئی غیر ملکی مہمان آیا ہوتا ہے, جب پاکستان کا عزت اور وقار جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتا ہے, چاہے وہ شنگھائی تعاون کانفرنس ہو, چاہے 2014 کے چینی صدر کا دورہ ہو, چاہے یہ کل پرسوں کے واقعات ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ممکن راستہ دیا گیا, یعنی انہیں کہا گیا کہ چلو آپ اسلام آباد آ گئے, آپ اسلام آباد میں کسی اور جگہ بیٹھ جائیں. اور ڈی چوک کون سی جگہ ہے؟ ڈی چوک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کا جو ڈپلومیٹک سیٹ اپ ہے, ان کی موومنٹ ہے, جہاں پر 2 جو مین 5 سٹار ہوٹلز ہیں جہاں غیر ملکی مہمان بھی آ کے ٹھہرتے ہیں. یہ ان سب کا, پرائم منسٹر ہاؤس کا, سیکریٹریٹس کا, جو آپ کے پورے ملک کا نظام چلتا ہے, یہ ان سب کا ایک درمیان ایک شہرگ ہے. وہاں پہ بیٹھ جانے کا مقصد تو پھر وہی تھا کہ اس پاکستان کی تمام انٹائر سسٹم کو جیم کر دیا جائے. تو راستے دیے گئے, کوشش کی گئی آخری ٹائم تک, آخری رات تک, اور اس کو ایکسپٹ بھی کر لیا گیا. دیکھیں آپ, یہ تھوڑی بات نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی آخر کوئی اسٹرانگ لاجک تھی تو انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے ہدایت جاری کی, ان کی بات کرائی گئی اس پہ اپنا علی امین گنڈا پور صاحب سے, لیکن اس کے باوجود ان کی رائے کو, ان کے جو بھی ان کا آرڈر تھا, رائے تھی, مشورہ تھا, اس کو ویٹو کر دیا گیا. تو اب یہ نہیں ہوا, نہ سنائپر اگر ہوتے تو کوئی لاشیں بھی تو ہوتی نا. دیکھیں جھوٹ جو ہے جو ہمیشہ سے ایک وہ کوئی حصہ سر رہا پائیں. ہے اچھا, اس میں سیاسی. قمر اسلام راجہ صاحب میں آپ سے یہ سوال لے کر چل رہا ہوں, پھر آگے تینوں سے میں پوچھتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہ کہتے تھے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں, فتح کرنے آ رہے ہیں, آگے تک جاؤ, تو جو آپ کا رویہ رہا اس انقلاب کو منتشر کرنے کے بعد, ایسے لگتا ہے کہ ہم جو ایک دوسرے کی نفرت کے اندر ہم اب ایسے بیانات دینے اور ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں کہ ہم جیت گئے, ہم غالب آ گئے, وہ ہار گیا. وہ سمجھتے ہیں ہم نے اتنا مزاحمت کر لی کہ حکومت کو دن میں تارے دکھا دیے. تو اس رویے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتر سیاسی فضا پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل زیادہ امکانات نہیں ہوتے بہتر سیاسی فضا کے. ہمیشہ راستے بات چیت سے نکلے ہیں. ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہ سیاسی جماعت یہ حکومت میں تھی تو تب بھی سوائے کو 1-2 جو اتحادی تھے وہ بھی جو ہے ہمیشہ شاکی رہے, اور یہ اپوزیشن میں تھے تو تب بھی اکیلے رہے. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جب اپوزیشن میں تھی تو پی ڈی ایم بنی تو تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے, اس کی سربراہی جمعیت علماء اسلام کو دی. تو یہ وہ جمہوری رویہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب جب ابتدائی یہاں سے ہو, یعنی آپ نے کل پرسوں یہ تصویریں دیکھی ہوں گی
جگہ جگہ پہ کفن پوش دستے ہیں, یہ کفن پہن کے آئے. یعنی جب ابتدا انیشیٹ کیا گیا اس پروگرام کو تو خان صاحب کو لے کے واپس جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ کون سا قانون دنیا کا اجازت دیتا ہے کہ ایک جلوس نکلے اور ایک یلغار ہو اور وہ جو قیدی ہے قانون کے تحت, چاہے وہ سزا یافتہ ہیں یا چاہے وہ انڈر ٹرائل ہیں, تو اس کو جیل سے نکلوا دیا جائے. اس طرح تو پھر ہمارے ملک میں بہت میں سے آتا ہوں ایسے گروہ- کمل اسلام راضی صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں نثار کھوڑو صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ کے گورنر ہیں, جو اب علی امین گنڈاپور کی صورتحال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب وفاق کی نمائندوں سے بھی بات ہوتی ہے تو وہ گورنر راج لگانے کا عندیہ دیتے ہیں, لگ سکتا ہے یا وقت آ گیا ہے؟ آپ کی پارٹی کی اس بارے میں کیا سوچ ہے, یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں صاحب, میں خامخواہ کیوں کہوں کہ گورنر راج لگے. ہاں, ہمیں پتہ ہے کہ وہاں بدامنی ہے. یہ بدامنی پہلے نہیں تھی کیا؟ وہ جو آرمی پبلک اسکول پر جو حملہ ہوا تھا, کیا اس کو بدامنی نہیں کہیں گے؟ کیا اس وقت عمران خان نے کچھ کہا تھا؟ اس وقت بھی وہ شاید وزیر اعظم تھے اور ان کے ہاں تو تعزیت کرنے بھی نہیں گئے تھے. یہ صورتحال کے پی میں, چاہے نارتھ وزیرستان ہے, ساؤتھ وزیرستان ہے, جو کچھ بھی قبائل ہے, ٹی ٹی پی ہے, یہ ہے وہ نہیں. نثار کھوڑو صاحب, نثار آپ غلطی کر گئے ہیں. آرمی پبلک اسکول کا جب واقعہ ہوا تھا تو خان صاحب بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں دھرنا ختم ہوا تھا. دھرنا ختم ہوا تھا کیونکہ وہ تھا آرمی پبلک اسکول پر حملہ. جی, آرمی پبلک اسکول پر حملے سے پہلے وہ گئے تھے جناب راحیل شریف صاحب کے بلاوے پر. بلاوے سے واپس آ کے بڑے مسکرا کے بولے تھے کہ وہ ریفری نے بڑا اچھا ملاقات ہوئی, ہماری سیٹی اچھی بجی, انگلی کا اشارہ اچھا ہو گیا. اس کے بعد پھر اے پی سی ہوا تھا آرمی پبلک اسکول پر. لیکن ذرا یہ گورنر راج کا مجھے بتائیے, پھر میں آگے بڑھوں. دھرنا ختم کر کے پھر اسمبلی چلے گئے تھے. ٹھیک ہے جناب, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی عمران خان صاحب ایم این اے تو تھے, اگر وزیر اعظم نہیں تھے تو ایم این اے تو تھے. لیکن انہوں نے اپنی جو حکومت تھی کے پی میں, ان کے لیے کوئی ایک لفظ بھی کہا تھا؟ نہیں کہا تھا, کچھ نہیں کہا تھا. اور الٹا پھر اپنی وہاں گئے ہوں گے, ظاہر ہو سکتا اپنا چہرہ دکھانے کے لیے گئے ہوں گے, لیکن کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ پرویز خٹک ایسا ہے, پرویز خٹک ویسا ہے. پرویز خٹک صاحب کو کچھ نہیں ہوا تھا, چیف منسٹر وہ تھے. اور آرمی پبلک اسکول پر حملہ جو تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی بھی بات یہ کر رہا ہوں کہ سائیں کو ابھی کوئی رستہ نہیں بچا. جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس میں غلط کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کورٹ کا اگر ریمانڈ ہے تو بھی کورٹ کا ریمانڈ ہے, اگر کسی کیس میں سزا ہے تو وہ تو کورٹ کی دی ہوئی ہے, اور کورٹ میں اپیل کا طریقہ تو ہر ایک کے پاس موجود ہے. اگر کورٹ نے سزا دی اور کسی اور کیس میں ریمانڈ میں ہے تو بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کیا, اس دن حامد صاحب کسی ڈسکشن میں تھے, حامد صاحب نے کیا کہا, کیا وہ آئین کے خلاف نہیں تھا جب کسی شخص کو رات کے اندھیرے میں جہاز میں چڑھا کر اور ملک سے باہر بھیجا گیا؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی اب کھل کے کہو نا, اگر تم ملک سے باہر جانا چاہتے ہو تو پھر کھل کے کہو, اس کے طریقے اپناؤ. یہ طریقہ نہیں ہوتا نہیں ہے. کہ حملہ میں آتا ہوں نثار کھوڑو صاحب. احمد اویس صاحب, اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے اس ساری صورتحال کے بعد, اب آپ کو کوئی مختلف طریقہ کار جو ہے اپنانا ہوگا, پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کرنا ہوگا, اسی سسٹم کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی مذاکرات کی طرف جانا ہوگا اور اپنا راستہ نکالنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی کھوڑو صاحب نے بھی بڑے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, اس لیے ان کی بات جو ہے وہ
ایک اچھے انداز میں کرتے ہیں بات, دل کو لگے یا نہ لگے, لیکن ان کا انداز تو اچھا ہوتا ہے بات کرنے کا. بات یہ ہے کہ دیکھیے بات کس سے کریں, شروع کی بات یہ تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی یہ بات چیت کی جو ذکر ہو رہا ہے, دیکھیے یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے, ہم نہ مانیں, ہم ریت میں سر دبا کے کہیں کہ کچھ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ الگ بات. لیکن یہاں پر یہ حکومت جو ہے یہ مخلوق ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خالق ہے. خالق سے کے ایما کے اوپر یہ مخلوق حکومت کام کر رہی ہے. اس کی مرضی سے ایک انچ بھی یا ایک لفظ بھی آگے پیچھے یہ نہیں کر سکتے. تو بات کس سے کریں؟ اس لیے نئی بات ہوگی نہ کریں, ہم اصول پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن بات جہاں سے کوئی نتیجے میں پہنچے گی یا کہیں کنارے لگے گی تو وہ تو خالق سے لگے گی نا, کہ جس نے یہ سارا یہ سسٹم جو ہے ایک پاکستان کے آئین کے پیرل ایک سسٹم بنا کے. ٹھیک ہے, میں احمد اویس صاحب, میں یہ سوال قمر اسلام راجہ صاحب کی طرف لے جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ خالق سے بات کریں گے, آپ تو مفلوج لوگ ہیں. یہ بالکل ان کے اگر اسی لاجک کو ہی دیکھ لیں تو فرض کیا تھوڑی دیر کے لیے ازیوم کر لیں آپ کہ یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. احمد اویس صاحب کا ماشاءاللہ ادائیگی اور سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے, میں نے بہت جگہوں پہ انہیں سنا ہے. تو تب بھی اگر مخلوق خالق سے پوچھ کے ہی سب کچھ کرے گی تو پھر مخلوق سے گفتگو کرنے میں کیا ان کو پریشانی ہے؟ کہ ظاہر ہے جب وہ پوچھ کے ہی انہوں نے کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جب یہ خود مخلوق رہے تھے کسی وقت میں تو اس وقت کیا طریقہ کار تھا؟ اس وقت بھی تو مخلوق سے ہی گفتگو کی جاتی تھی. تو اس لیے یہ بجائے اس پہ جانے کے آپ کو جب ایک سیاسی حکومت, جب ایک گورنمنٹ اور ایک سیاسی جماعت نہیں ہے. ابھی انہوں نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کیے اور 26ویں آئینی ترمیم پہ ان کی حد تک اتفاق کیا اس تمام سبجیکٹ میٹر کے ساتھ جو 26ویں آئینی ترمیم آخر میں پاس ہوئی, اور مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی, تو وہ کسی بات چیت کا ہی نتیجہ تھا. تب تو یہ کسی خالق کے پاس نہیں گئے, یہ مخلوق کے ساتھ ہی انہوں نے گفتگو فرمائی. تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کل پرسوں بھی جو باتیں ہوئی, کل جو اپنا عمران خان صاحب نے پانی پی ٹی آئی نے یہ اعلان کیا اور کہا قیادت کو اپنی لیڈرز کو کہ جی آپ کسی اور جگہ کا انتخاب کر لیں, شاید اس میں ترنول تھا یا سنگجانی تھا, تو تب بھی تو یہی مخلوق سے گفتگو ہوئی تھی. میں ایک سیکنڈ آتا ہوں قمر اسلام راجہ صاحب. احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آن دا لائٹر ٹون یا سنجیدہ سمجھ لیں کہ یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محکوم ہیں, یہ آپ کے پیٹی بھائی ہیں, جن سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے پیٹی بھائی نہیں ہیں. تو یہ تو شاید پھر آپ کو کوئی گنجائش بھی دے دیں گے. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے مشاورت رکھیں, میں کوئی راستہ بھی نکال دوں گا, کچھ حاصل بھی کر دوں گا. درست ہے, مولانا کا بڑے مدبر سیاستدان ہے, میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات پہ. لیکن سوال یہ آپ کو دیکھیے, میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کہ جب بھٹو صاحب کے ہنگامے ہوئے تھے نا, تو دیکھیے میگنینیمٹی, اگر آپ کی بات مان لیجیے نا کہ جیسے کیسے ہے یہ غلط طریقے سے, غیر آئینی طریقے سے حکومت بنی ہوئی ہے. حکومت بھٹو صاحب کی جب بنی تھی تو اس کے اوپر بھی ایجیٹیشن ہوئے تھے اور الزام تھا کہ ریگڈ ہو گئے ہیں بہت سارے کانسٹیچوئنسیز جو تھیں. تو انہوں نے بھی میگنینیمٹی دکھائی تھی اور انہوں نے ٹی او آر بنائے اور آفر کیا اپوزیشن کو کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان ٹی او آر کے اوپر بات کریں. آج تک انہوں نے کوئی ٹی او آر بنائی ہے؟ آج تک ایک سانس میں شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی ہم بات کرنے کو تیار, دوسرے سانس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو فیصلہ کرتے ہیں کہ بین لگا دینا ہے اس کے اوپر. تو اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس اب آخری 1.5 منٹ ہے. نثار کھوڑو صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے کوئی سیاست میں آپ کو کوئی تحمل آتا دکھائی دے رہا ہے,
یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا ہے جہاں پہ کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے؟ سر جی، میں سمجھتا ہوں اس تازہ واقعے سے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی بری طرح سے ناکام گئی. اب جو وہ کال دیں گے اس کی حیثیت اتنی نہیں رہے گی. اس کی جو قوت تھی اس کو بھی ہم نے جانچ لیا. اخبار میں کیا لکھا آیا کہ جب حکومت نے ایکشن لیا تو سارے لوگ تتر بتر ہو گئے اور علی امین اور بیگم بشرا فرار ہو گئے. یہ بہت بڑا چوٹ ہے. آگے کی جو کال ہوگی اس میں اتنا دم نہیں ہوگا، اور اس دم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے بات بھی نہیں کرے گا. جو بیٹھے ہیں جیل کے اندر، شاید ان کو بات ابھی کوئی ان سے کیوں کرے. انہوں نے پوری قوت آزمائی، حکومت نے مقابلہ کیا، وہ بھاگ گئے. اب حکومت کہے گی ہم بات کیوں کریں. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایم این اے صاحبان ہیں ان کے، سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کے پی میں ان کی حکومت ہے. جمہوریت چل رہی ہے. پارلیمنٹ میں حکومت کو میجارٹی ہے. میجارٹی تو کیا، اب ہم نے کوشش کر کے 2/3 میجارٹی دلوائی. بلاول صاحب نے اگر مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کیا یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا، کچھ اور پارٹیوں کو اپنایا، ہم تو 2/3 میجارٹی پہ پہنچ گئے، یعنی حکومت اور مضبوط ہو گئی. اس کے سامنے اب یہ مائنارٹی گروپ ہے، ان کو آرام سے بیٹھنا چاہیے. الیکشن کا انتظار کرو. ٹھیک ہے، الیکشن کا بہت شکریہ قمر اسلام راجہ صاحب، بہت شکریہ نثار کھڑو صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.